हलीमा कहती है जब मैंने ये देखा कि ये रोशनी और पूरे आसमान पे छा दी, अम्मा हलीमा ने कहा आमना जरा बच्चे को तो दिखा। अब आमना आगे बढ़ती है, बच्चे सफेद लिबास, मैंने आपसे अर्ज किया सफेद लिबास मेरे नबी को भी पसंद है, अल्लाह को भी पसंद, सफेद लिबास पहना करो। क्यों? आखिरी वक्त में भी सफेद लिबास नहीं जा रहे, सफेद लिबास पहना करो, काले रंग के कपड़े ना पहना करो। इनके अंदर अलमरउ मा मन अहब्बा, जो जिसकी मुशाबत इख्तियार करेगा कल क़यामत के दिन उसी के साथ ही उठाएगा। और कम से कम लिबास में तो मुनासबत हो जाए ना कि नबी के साथ उठाया जाए, है? ये बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है हर घर के। कम से कम जुम्मे वाले दिन आगे पीछे अगर आप कहते हो जी काम काज है, 100 मसले हैं, हम सब उस चीज से वाकिफ है, लेकिन जुम्मे वाले दिन सफेद लिबास पहन कर आया करो, खुशबू लगा के आया करो, अपने आप को मुअत्तर करके आया करो। अरे भाई हम तो वो लोग हैं, वो ईमान वाले हैं। अल्लाह कह रहे हैं अगर तुमने दूल्हे देखने तो जुम्मे के दिन ईमान वालों को देख लिया। ये दूल्हे बनकर आते, तैयार होकर आते, खुशनुमा बनकर आया करें, दिलों को साफ करके आया करें, एक दूसरे के लिए मोहब्बत लेकर आया करें। अखलाक, तेरा अखलाक अखलाक नबी बन जाए, ये जागीर मुस्तफा है, ये जागीर मुस्तफा है। इसी से सब कुछ मुझे और आपको मिला है, इसी के वाली और वारिस बन। अब जब अम्मा आमना ने उठाया, उठाने के बाद अब अम्मा हलीमा कह रही है जरा चेहरा तो दिखा। अम्मा हलीमा कह रही है हजरत आमना को जरा चेहरा तो दिखा। तवज्जो करना ईमान वालों, हम सुन्नी लोग हैं, सुन्नतों वाले हैं, नबी को मानने वाले हैं। देखिए मेरे नबी की बहार, देखिए मेरे नबी की बरकत और रहमतों का उजाला देखिए। अम्मा हलीमा कहती है कि जब आमना ने, मैंने कहा कि इसका चेहरा दिखा, अब अम्मा हलीमा कह रही है मैंने जब उसने कपड़े को हटाया मैं अब शक में पड़ गई। उधर मैं कपड़े को देखती हूँ, उधर आका के चेहरे को देखती हूँ, कभी चेहरे को देखती हूँ, कभी कपड़े को देखती हूँ। मेरी नजर ने मुझे बताया कि कपड़ा मेला है, मोहम्मद का चेहरा साफ है। आमना क्या कह रही है? मोहम्मद का चेहरा साफ है, कपड़ा क्या है? मेला है। ये हलीमा नहीं कह रही बल्कि रब कह रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह फरमाते तबारकल्लज़ी जअल फिस समाइ बुरूजन व जअल फीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। ईमान वालों, अल्लाह फरमा रहे हैं तुम्हारा सूरज बेनूर हो सकता है, तुम्हारे चांद की चाशनी खत्म हो सकती है, चांद गुरूब हो सकता है, लेकिन अल्लाह का जो चांद मोहम्मद है वो जब से तुलू हुआ है दुनिया खत्म हो सकती है, उसकी तुलू और उसके बहारें खत्म नहीं हो सकती। अगर मुझे और आपको ईमान मिला है तो मोहम्मद के सदके से ही मिला हुआ है ना, है? उसी की रोशनी से ही मिला हुआ है। अगर वो चांद गुरूब हो जाता तो ये नूर मेरे और आप तक न पहुंचता। अल्लाह फरमा रहे हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। नूर से बरात अल्लाह फरमा रहे हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वही नूर है जो सहाबा तक पहुंचा, सहाबा ने फैज हासिल किया, सहाबा से ताबीन तक आया, ताबीन से तब ताबीन तक आया, तब ताबीन से औलिया अल्लाह कुतुब अबदाल तक आया, उनसे उलमा सुलहा तक हम तक पहुंच रहा है। और क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे कलमे से मुनव्वर होंगे, दिल को रोशन करेंगे, वही से रोशनी की बदौलत ही सब कुछ होगा। हजरत अम्मा हलीमा कहती है मैंने ये जायजा लिया तो मेरी आंखों ने कहा मोहम्मद का चेहरा साफ है, रोशन है, कलमा ये कपड़ा जो है ना ये क्या है? मैला है। अब आगे सुनिए, अम्मा हलीमा कहती है आमना जरा मुझे दे दीजिए। हजरत आमना ने जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाकर अम्मा हलीमा को देने लगी, अम्मा हलीमा फरमाती है मैं क्या देखती हूँ कि मन जब चेहरा देखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बच्चों को उठाते हैं, बच्चे को क्या खबर कि मुझे कौन उठा रही है, गोद में हूँ, ये चारपाई पर हूँ, ये मैं झूले में हूँ, ये पंगोड़े में हूँ। लेकिन अम्मा हलीमा कहती है मैंने आका को देखा तो आका के चेहरे पर मुस्कुराहट जारी थी। अल्लाह फरमाते हैं कि हलीमा तू क्या कहेगी, रब खुद मेरे नबी की सीरत को बयान फरमा रहे हो। वहदैनाहुन नजदैन वलिसानन व शफतैन।
اللہ فرما رہے ہیں ہونٹ بھی ہم نے بے مثال بنا دیے، میرے نبی کی زبان بھی بے مثال بنا دی، میرے نبی کا چہرہ بھی بے مثال بنا دیا، میرے نبی کی زلفیں بھی بے مثال بنا دی، میرے نبی کی پلکیں بھی بے مثال بنا دی۔ میرے عزیزوں، میں اور آپ سرما لگائیں، کاجل لگائیں، لیکن ختم ہو سکتی ہے۔ میرا اللہ فرما رہے ہیں میں نے اپنے نبی کو ایسی کاجل اور ایسی سرمائی عطا کی، رب محمد کی قسم نہ کبھی کسی نبی کو ملی، نہ دنیا کے اندر اللہ کسی کو عطا کرے گا۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں جب میں آئی تھی بھوک سے دو چار تھے، میرے چھاتی کے اندر دودھ نہیں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے ہی میں نے گود میں لیا، آقا کا جو چہرہ تھا، آقا کا جو جسم تھا، وہ اما حلیمہ سے جیسے ٹچ ہوا، اما حلیمہ کے ساتھ جیسے لگا، اما حلیمہ فرماتی ہیں فوراً میرے دودھ کے اندر، پستانوں کے اندر دودھ آ گیا۔ میں کہا کرتا ہوں وہ صبح ربی کے سحر کا اجالا، وہ صبح ربی کے سحر کا اجالا، وہ بہاروں نے جس کو صدیوں میں پالا، وہ جس نے ہمیں اندھیروں سے نکالا، وہی نبی ہے نا جس نے ہمیں اندھیروں سے نکالا ہے۔ نبی کے آنے سے پہلے قتل و غارت عام تھی، نبی کے آنے سے پہلے فسق و فجور تھا، نبی کے آنے سے پہلے ننگے طواف کیا کرتے تھے، نبی کے آنے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، نبی کے آنے سے پہلے باپ کی قدر کا پتہ نہیں تھا، ماں کی شان کا پتہ نہیں۔ اس نبی نے آ کر ہمیں بتایا کہ ماں کی شان یہ ہے، باپ کی قدر یہ ہے، بچیاں رحمت ہوا کرتی، یہ میرے نبی نے بتایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب معزات دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، وہ بہاروں نے جس کو صدیوں میں پالا، وہ جس نے ہمیں اندھیروں سے نکالا، وہ خود آپ حق نے خود سانچے میں ڈالا، وہ برکت کا پردہ، وہ رحمتوں کا اجالا، وہ برکتوں کا پردہ، وہ رحمت کا اجالا، آدم تے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنی بھی نبوت مل رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ اما حلیمہ نے ساتھ لیا، ساتھ لینے کے بعد اما حلیمہ دیکھتی گئی، آمنہ پوچھ رہی ہے حلیمہ دیکھ کیا رہی، اے حلیمہ دیکھ کیا رہی؟ حلیمہ کا کوئی جواب نہیں۔ جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، تو قدرتی طور پر نظریں جم جایا کرتی ہے۔ اما حلیمہ کیوں نہ نظر جماتے، کیوں نہ جماتے؟ اللہ فرما رہے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب واحسن منک لم ترکت عین۔ کافی دیر کے بعد جب آمنہ نے بار بار سوال کیا حلیمہ نظر تو اٹھا، بتا تو صحیح قبول ہے یا نہیں ہے؟ اب اما حلیمہ کیا کہہ رہی ہے؟ اما حلیمہ کہہ رہی ہے اے آمنہ رب محمد کی قسم جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، میں بصرہ کے اندر سے بھی بچے لاتی ہوں، کوفہ کے اندر سے بھی بچے اٹھاتی ہوں، میں شام کے اندر سے بھی اٹھاتی ہوں، یثرب مدینہ کے اندر سے بھی اٹھاتی ہوں، میں نے اس خانہ کعبہ مکہ کے اندر سے بھی میں نے بچے اٹھائے ہیں، پرورش کیے ہیں، لیکن آمنہ سن کہ جیسا بچہ میں نے اپنی آنکھوں سے آج دیکھا ایسا بچہ نہ کبھی پہلے دیکھا ہے نہ اس کے بعد دیکھ سکتا۔ اللہ بھی عرش کے دریچے کھول کر دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل تو جا، میری رب کی تعریف ہو رہی، میرے محمد کی کیا ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی، اور جا کر بتا اے حلیمہ تو کیوں تعجب کرتی ہے کہ ایسا بچہ نہیں دیکھا، واحسن منک لم ترکت عین، کسی ایک آنکھ نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ اے حلیمہ تو یہ تعجب کیوں کرتی ہے؟ اے جبرائیل جا کر بتا کہ ایک ہی سانچہ تھا جس کے اندر میں نے حسن بھی رکھ دی، جمال بھی رکھ دیا، کمال بھی رکھ دیا، محبتوں کے سارے جامع مشروبات اسی کے اندر رکھ دیے۔ جب میں نے بنایا ہی ایک ہے تو تیری آنکھیں دوسرے کو کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ میں نے ایسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں کیا۔ جا کر اعلان کر دے یہ ایک ہی تھا، اور وہ کہاں تھا؟ اللہ رب العزت نے دیکھیں میرے عزیزوں ہم کو کیسے کیسے انعامات دیے، گندم دیے، چاول دیے، باجرہ، مکائی، اسی طرح دودھ، سیب، اخروٹ، خرمانی، کیا کیا چیزیں نہیں دی، لیکن اللہ رب العزت نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ جب میرے محبوب کی باری آئی، چوتھا پارہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا
ایمان والوں میں تمہیں احسان جتلا کر بتلا رہا ہوں کہ میرے خزانے میں ایک ہی ہیرا تھا اور وہ محمد محمد کے امتیوں میں نے تمہارے سپرد کر دیا، میرا خزانہ خالی ہو گیا۔ لیکن ہم قدردان نہیں بنتے، قدردان نہیں ہیں۔ جس نبی نے اتنی قربانی دی، جس نبی نے سب کچھ ہمارے لیے قربان کر دیا، آج ہم اس نبی کی سنت کو زندہ نہیں کر سکتے، اس نبی کے حکم کو پر عمل نہیں کر سکتے۔ کتنے ہمارے مسلمان ہیں ایسے ہی مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، اپنا روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قرآن تلاوت نہیں کرتے، اور تو اور اپنے چہرہ بھی نبیوں والے نہیں بنا سکتے۔ یہ ہم بختی ہے، کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اس نبی کو کیا چہرہ دکھائیں گے جس نبی نے ہر وقت کہا تھا یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو میرے عزیزوں بتاؤ، ایسے صفات والا، ایسے عادتوں والا، ایسے عظمتوں والا، ایسی رفعتوں والا نبی جس کے جو ہے نا میں اور آپ قدردار نہیں بنتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اماں حلیمہ نے لے لیا، لینے کے بعد اب جب باہر نکلتی تو اماں حلیمہ کہتی ہے آمنہ میں نے بچے بڑے بڑے اٹھائے، بڑے بڑے مالداروں کے اٹھائے، بڑے بڑے امیر لوگوں کے بچے اٹھائے ہیں، لیکن رب محمد کی قسم جب میں نے محمد اس بچے کو اٹھایا ہے تو مجھے یوں معلوم ہو رہا ہے گویا کہ روئی کا گال، وزن نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، بڈل نہیں ہے، بلکہ یہ تو روئی کی گال کی طرح ہلکا پھول۔ اماں حلیمہ چلی، چلنے کے بعد اب جب خیمے میں پہنچی جہاں پر حارث موجود تھا، چھوٹا بچہ موجود تھا، جب اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے سینے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لگایا تو انہوں نے دائیں جانب سے دودھ پی لیا، تو میں بائیں جانب ان کو لگا رہی ہوں لیکن دودھ قبول نہیں کر رہے، دودھ قبول نہیں کر رہے، میں نے بار بار لگایا، دودھ قبول نہیں کرتے، دائیں جانب سے دودھ قبول کر لیتے۔ قربان جاؤں میں اپنے نبی پر کہ بچپن میں بھی ایسا عدل قائم کیا، ایسا انصاف قائم کیا کہ بتا دیے حلیمہ ایک دودھ میرا ہے، ایک میرا بھائی جو تیرا بیٹا ہے اس کا ہے، میں اس پر ڈاکہ نہیں ڈالتا، میں اس پر ڈاکہ نہیں ڈالتا، اور میں اور آپ اپنے بہنوں کی وراثت پر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، بھائی بھائی کی وراثت پہ ڈاکہ ڈال لیتے ہیں۔ ایک ہمارے مثال مشہور ہے، کہتے ہیں کہ جی بہن کے گھر کا پانی پینا ہم پر حرام ہے، پانی پینا ہم پر حرام ہے، لیکن اس کی وراثت کو ہڑپ کر کے حرام کھا لینا یہ جائز ہے، یہ جائز ہے؟ شریعت پر تو ہم چلتے ہی نہیں، ہم تو اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ بہنوں کو جو حق ہے وہ ان کے نام کرا دو، ان کے قبضے میں دے دو، کیا کر دو؟ قبضے میں دے دو، قبضہ دینے کے بعد ہاں پھر وہ تمہارے نام کرا سکتی ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بہن کو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں ارے بہن سن لے بات، اگر تم مجھے اپنا بھائی سمجھتی، اپنا ماں باپ کا گھر سمجھتی، تو پھر تو اس طرح کر کہ تیری ہم خاطر تواضع کریں گے، بیاہ شادی کے اندر تجھے جہیز دے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، زمین میرے نام کرا۔ اب اکثر تو ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری بہن وہ بیٹی کی جب واپسی جاتی ہے تو شوہر سسرالیوں سے گالیاں سنتی کہ تو نے ایسا کیوں کیا، پھر دوسری دھمکی بھی دے دیتے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر تیرا ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ غلط تو نہیں کہہ رہے یہ باتیں میں، اگر صحیح معنی میں مساوات قائم کر دی جائے، انصاف والی زندگی گزاری جائے، رب محمد کی قسم جس کے قبضے میں میری اور آپ جان ہے، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان کسی کے محتاج نہ۔ آج زکوٰۃ ہم ادا نہیں کرتے، عشر ہم نہیں دیتے، اسی طرح ہم بہنوں کی وراثت نہیں دیتے، ماں باپ کو بوڑھے ہو جاتے ہیں بوجھ سمجھتے ہیں، کھانا نہیں دیتے ہیں، وہ بیچارے کہیں ہمیں گھر سے نہ نکال دے، اف تک نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم بختی ہے اس شخص کے لیے جس کا باپ اور ماں موجود ہو لیکن وہ اپنی خواہش کے اظہار اپنی اولاد سے نہ کرے، اس بات پر کہ اگر ہم نے اظہار کر دیا اور ہمیں گھر سے باہر نکال دیا، فرمایا وہ شخص جہنمی، وہ شخص جہنمی ہے۔ آج یہ روزمرہ کے حالات، قتل و غارت، مال و متاع، فسادات، جھگڑے، یہ ساری اسی وجہ سے ہم حرام خوری کرتے ہیں۔ کون ایسا مائی کا لال ہے کہ جو آج ہم سب ایمان والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، حاجی اور اسی طرح نمازی، اسی طرح ذاکر، ذکر کرنے والا، تلاوت کرنے والا، کوئی قاری، کوئی یہ سب کچھ کہلوا رہے ہیں، لیکن حقوق العباد کی طرف جب آتے ہیں تو ہم زیرو ہیں، صفر، ادھر ہم صفر ہیں۔
اور یاد رکھیے اللہ اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک جس بندے کا حق ہے وہ معاف کرے۔ اب ان باتوں کو کون کہے گا؟ یہ باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن آخرت کے لیے نفع بخش ہے، کل قیامت کے دن کے لیے، کامیابی کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔